अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पनामा केस के हवाले से। इस बेंच के सामने ये छठी समाअत थी और आज नईम बुखारी साहब ने और शेख रशीद साहब ने अपने दलाइल दिए, दलाइल मुकम्मल भी किए और इसके बाद मखदूम अली खान साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उन्होंने भी अपने दलाइल का इब्तिदा कर दिया। इस पर तफसील से बात होगी। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब ने आज सेनेट में यू टर्न लिया है, वो यू टर्न क्या है उस पर भी बात होगी। और उसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे फैसल साले हयात साहब को, जिन्होंने एक मरतबा फिर 14 साल के गैप के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या वजह बनी ये हम उनसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र हो जाए सिंध के 31वें गवर्नर का, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, जिनको 2 महीने पहले गवर्नर बनाया गया, आज वो इंतकाल कर गए। और सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। और सबसे जो अहम मोड़ था उनकी ज़िंदगी में वो उस वक्त था जब उन्होंने 2000 में पीसीओ पर हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर मैं ये हल्फ लेता हूं तो जो 1973 का आइन है उससे इनहराफ करूंगा। ये कहते हुए उन्होंने जो है पीसीओ का हल्फ नहीं लिया था। 2 महीने जब वो गवर्नर रहे उसमें से ज्यादा अरसा वो अलील रहे और ज्यादा वक्त उन्होंने अस्पताल में गुजारा। इसीलिए ये सवाल भी पैदा हो रहा था कि क्या नवाज शरीफ साहब को किसी और शख्स को मुंतखब करना चाहिए था, अपॉइंट करना चाहिए था बतौर गवर्नर, क्योंकि उनकी तबीयत जब उनको अपॉइंट किया गया था तब भी बेहतर नहीं थी। तो इस पर अपने मेहमानों से भी कमेंट लेंगे। पनामा केस में आज नईम बुखारी साहब ने फाइनली अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और 2 अहम इशूज पे उन्होंने बात की। एक तो बेरे सर्टिफिकेट का जो इशू है वो जेर बहस आया और इसके अलावा ये भी बहस में आया कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो जेर किफालत है या नहीं। बेरे सर्टिफिकेट का इशू ये है कि जो कंपनी है नीलसन और नेस्कॉल, वो एक बेरे सर्टिफिकेट के थ्रू ट्रांसफर हुई थी। ये दावा किया था हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरीम नवाज ने अपने जवाब में, जो कि अदालत में जमा करवाया गया था। उन्होंने कहा था जो सेटलमेंट हुई है वो इस तरीके से हुई थी कि इन कंपनीज के जो बेरे सर्टिफिकेट थे वो कतरी फैमिली से ट्रांसफर हुए थे 2006 में हुसैन नवाज को उनके दादा की वसीयत के मुताबिक। तो आज इस पर जो है तफसील से बात की है नईम बुखारी साहब ने। नईम बुखारी साहब ने कहा कि बेरे सर्टिफिकेट जिसके पास हो ऑफशोर कंपनी उसी की होगी, यानी कि अगर आप होल्ड करते हैं वो सर्टिफिकेट तो वो कंपनी आपकी होगी। कानून के इतलाक से फ्लैट्स के ट्रांसफर तक बेरर का रिकॉर्ड देना होगा। ये आज नईम बुखारी साहब ने मुतालबा किया इसका कि शरीफ फैमिली को रिकॉर्ड देना होगा, शरीफ खानदान को सबूत देना होगा कि सर्टिफिकेट कतरी खानदान के पास थे, यानी कि 2006 से पहले जब वो कंपनी फॉर्म हुई उस वक्त से लेकर 2006 तक ये जो बेरे सर्टिफिकेट थे ये कतरी फैमिली के पास थे। शरीफ खानदान के बकौल 2006 से कबल बेरे सर्टिफिकेट कतरी खानदान के पास थे, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो सामने लाया जाए। ये नईम बुखारी साहब ने आज अपने दलाइल दिए हैं। जजेस ने 2 बड़े अहम सवाल आज उठाए हैं और अभी भी इसका जवाब या इस पर फैसला कुछ नहीं हुआ है कि क्या वालिद के साथ रहने से मरियम नवाज साहिबा जेर किफालत हो जाती हैं। एक ये बड़ा अहम सवाल था जो आज जेर बहस आया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि तयन होना बाकी है कि फ्लैट्स कब खरीदे गए। शरीफ फैमिली के मुताबिक ये फ्लैट्स 2006 में मुंतकिल किए गए थे, जबकि जो पिटिशनर हैं यानी कि इमरान खान साहब, उनका दावा यह है कि ये फ्लैट्स जो हैं 93 से 96 के दरमियान खरीदे गए शरीफ फैमिली की जानिब से। तो इसका तयन होना बाकी है। ये जो है आज दलाइल थे नईम बुखारी साहब के। लेकिन शेख रशीद साहब ने भी आज बात की है और अपने एक रिवायती दिलचस्प गुफ्तगू भी की और कहीं पे सियासी बात भी कर बैठे जहां पर उनको टोका भी गया। चंद उन्होंने जो आज बातें की हैं, जो दिलचस्प गुफ्तगू है उसके चंद मैं आपके सामने जुमले रखता हूं। उन्होंने आज ये कहा है कि मरियम कहती तो है कि उनकी आमदन नहीं है लेकिन वो अमीर खातून है। कतरी शहजादा नवाज शरीफ का रेस्क्यू 1122 है। कतरी शहजादा मैन ऑफ द मैच है। कतरी खत रजिया भट्ट के नावल के अलावा कुछ भी नहीं। शेख रशीद ने यह भी कहा कि कतरी खत की हैसियत टिश्यू पेपर से ज्यादा की नहीं है। केस के पीछे असल चेहरा सैफुर रहमान का है। एलएनजी का ठेका भी सैफुर रहमान की कंपनी को दिया गया। पोर्ट कासिम पावर प्लांट भी सैफुर रहमान को दिया गया। तमाम तहकीकाती इदारे हुकूमत की जेब में हैं। हुदैबिया केस के हर सफ़े पर इसाक डार के दस्तखत हैं। ये आज गुफ्तगू की है शेख रशीद साहब ने और जिस पर जो है कहीं पे कहके भी हुए और कहीं पे जजेस ने यह भी कहा कि कहके नहीं होने चाहिए, संजीदा गुफ्तगू यहाँ पे होनी चाहिए। तो तमाम सूरत हाल जो है हमारे सामने पनामा केस की उसके प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। और कुछ ही देर में सेनेटर निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ होंगे। इनसे बात करने से पहले जरा सुन लेते हैं कि आज जो दोनों पार्टीज हैं, जो दोनों फरीक हैं, उन्होंने इस केस के हवाले से क्या कहा है। नईम बुखारी साहब, मेरा मशवरा है आपको कि जो हारा हुआ
मुअक्कल होता है उससे फीस पहले ले लें, बाद में ये फीस भी नहीं देंगे। और खान साहब तो मुकरने में भी शेर हैं, 1 मिनट में मुकर जाते हैं, कहेंगे ये तो सियासी बयान था। कल वो यहाँ से कह के गए कि वकील कभी नहीं हारता, सिर्फ मुवक्कल हारता है, लेकिन आज हमें वकील को भी हारते हुए देखा। वो चले गए अपना बेचारे इंजेक्शन लगाने के लिए, अल्लाह उनको सेहत दे। उसके बाद शेख रशीद साहब की बारी आई, और शेख रशीद साहब हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। आज हमने देखा कि बाकायदा उनको झाड़ पड़ते हुए देखी कि तुम गैर संजीदा हो। हुकूमत के बाद नईमुल हक और पीटीआई से फवाद चौधरी साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने इस केस के हवाले से क्या कहा, सुनिए। ये जो हुकूमत के वुज़रा है, इतनी तवातर से और इतनी कह लें कि पाबंदी से तो सुप्रीम कोर्ट के अपने मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट नहीं आते जिस तरह ये बात बैठते हैं। और नीलसन और नेस्कोल के जो शेयर हैं वो बेरर शेयर है, तो जिसके पास वो शेयर है वो मालिक है। लेकिन नईम बुखारी साहब ने आज ये बताया कि जब 9/11 का वाक़या हुआ तो उसके बाद जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का कानून है उसमें तब्दीली हुई और ये लाजम किया गया कि जो बेरर सर्टिफिकेट है उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। लिहाजा अब नून लीग यहाँ पर भी फंस गई है कि कतरी जो शहजादा या जो वहाँ के हमाद बिन जासम जिनका है नाम है, कतरी शहरी है या शहजादे हैं या जो भी हैं, उनको अपनी रजिस्ट्रेशन साबित करनी होगी कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये मेरे नाम के ऊपर थे, मेरे नाम के ऊपर रजिस्टर्ड थे। नईम बुखारी साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। हमारा केस बहुत ही मुस्तनद तौर पर ख़त्म हुआ है। तमाम शवाहिदात, तमाम दस्तावेज़ात, तमाम तजादात सामने आ चुके हैं। तमाम तजादात सामने आ चुके हैं। इस पर सवाल करने से पहले निहाल हाशमी साहब, आपका भी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब का आज इंतकाल हुआ है और आप करीब भी थे उनसे काफ़ी। आज इस पर भी बहस हो रही थी। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी हमेशा तारीफ हुई है, लेकिन क्या ये फैसला नून लीग का आपके ख्याल में दुरुस्त था? तबीयत तो पहले भी उनकी खराब थी, उनको अपॉइंट करने का फैसला दुरुस्त था आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से इंतहाई मुस्तहसन फैसला था। उसकी वजह यह है कि सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी अल्लाह उनको गनी की रहमत करे, और मैं आपके तवस्सुस से पूरी कौम से भी और उनकी फैमिली से भी इज़हार ताज़ियत करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को मैं गुज़श्ता 30 साल से जानता हूँ, उसके ज़्यादा अरसे। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था तो वो हाई कोर्ट के जज थे। बड़े शफीक आदमी थे। उनकी जो जजमेंट्स हैं वो बताएगी, सदियों तक चलेगी, स्पीक्स वेल। वो जब चीफ जस्टिस बने और 1999 में जब कूदता हुआ जी, तो ये बड़ा आसान था कि वो हल्फ ले लेते। किसी ने उनसे पूछा कि आप में और इफ्तिखार चौधरी में क्या फ़र्क है? उन्होंने कहा मेरे वक्त में प्रिंट मीडिया था, इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्राइवेट मीडिया आ गया, तो इस वजह से ये फ़र्क। वरना वो एक और भी फ़र्क था। इफ्तिखार चौधरी साहब पहले हल्फ ले चुके थे पीसीओ पे एक दफ़ा। ये बड़ा मैंने इफ्तिखार चौधरी में और इनमें बड़ा फिर एक उसूली फैसला किया, एक प्रिंसिपल स्टैंड किया, और उससे ये नहीं हुआ कि हट गए। वो पाकिस्तान के मेन एरिना में हमेशा रहे। एक बड़ा अजीम सपूत था पाकिस्तान का। और फिर कुछ लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ, एक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है जिसके वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर टिप्पू सुल्तान, उन्होंने मुझे बारहा कहा कि इतना काम करते हैं मरीजों के लिए फंड जनरेट करना। फिर जो महाजरीन मशरक़ी पाकिस्तान है उनके हवाले से उनके बड़े, फिर कराची के हर सोशल एरिना में इतने सारे इदारों में। अगर मैं ये पूछ सकूं आपसे, हु इज नेक्स्ट, क्योंकि आपका नाम भी इसमें गर्दिश कर रहा है कि निहाल हाशमी साहब शायद अगले गवर्नर होंगे सिंध के। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, या मोहम्मद नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो जिसे। लेकिन आपकी सेहत तो ठीक है ना कि अगर आपको बना दिया गया तो कर लेंगे अपनी पोजीशन। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर पे अल्लाह का करम होना चाहिए। कई वक्त में बहुत अच्छे लोग जो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये तो अगर कई बीमारी है तो वो तो किसी के बस में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था कि जब उनको अपॉइंट किया गया था उस वक्त ही उनकी तबीयत खराब थी। देखिए कायम अली शाह साहब 84+ के थे और आज भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और कई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, हमारे सेनेट में होते हैं हमजा साहब जो 80+ के ऊपर है। हमारे आप अपने आप को फिजिकली फिट समझते हैं? मेरा सवाल यहाँ पे पैदा होता है। अली मोहम्मद खान साहब, दलाइल नईम बुखारी साहब ने मुकम्मल कर लिए, शेख रशीद के इत्तेहादी उन्होंने भी मुकम्मल कर लिए। कहां देख रहे हैं इस वक्त जो कोर्ट का माहौल है? क्या लग रहा है, आपने कायल कर लिया होगा जजेस को कि हाँ अपार्टमेंट 2006 से पहले खरीदे गए हैं, करप्शन के पैसे से खरीदे गए? क्या जज साहब सिर्फ इनके थे, हमारे नहीं थे? मैं थोड़ा सा इज़हार ताज़ियत करूँगा। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के बारे में मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मग़फ़िरहु वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु व इन्नका अंतल गफ़ूर रहीम। पाकिस्तान के एक स्टॉलवर्ट थे, दो उनका ताल्लुक़ नून लीग से था, वो कोई नहीं मैटर करता, वो हम सब के थे।
اور سب سے جو بڑا کام انہوں نے کیا کہ جب بہت سے لوگوں کی جو جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن جب ان کو بھاری بوٹ کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر ان کے اوسان خطا ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے قلم کی لاج رکھی، انہوں نے آئین پاکستان کی لاج رکھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو بخشے اور ان کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. صرف ایک چیز ہے کہ جو گورنر کی پوسٹ ہے، میں توقع رکھتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے کہ اس پہ کام کرنے والا آدمی کوئی افیشینٹ ایسا ہو کہ اس کی ایج اس کی اجازت دے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 45 سال کی عمر میں بھی کام نہیں کر سکتے اور 80 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں، ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن ایسی صحت ہو، کیونکہ دیکھیں یہ سیریمونیل پوسٹ نہیں ہے اور یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اسپیشلی سندھ جیسے صوبے میں جہاں کراچی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر کو لے کر. دیکھیں سندھ میں گورنر کی پوسٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک لنچ پن ہے MQM اور باقی جماعتوں کے بیچ میں، اس میں اپنا ایک کردار. باقی آج کا جو آپ نے کہا قائل کر لیا ہے 6 یار اس کے حوالے سے شہزاد میں سمجھتا ہوں اس کیس کی بہت امپورٹنٹ ایک آبزرویشن آ جائی، پتہ نہیں سینیٹر صاحب تھے آج کی نہیں، اس کیس کا جو بھی نتیجہ نکلے شہزاد صاحب، لیکن یہ مجھے چونکہ میں ادھر تھا مجھے یہ کمنٹ ہمیشہ یاد رہے گا جب تک میں زندہ رہوں گا. جب آپ شیخ صاحب بڑی خوبصورت بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایک عام آدمی کی زبان میں دلائل دیے، بڑا مزہ دیا، اس نے کچھ جگہ انہوں نے اپنا حصہ مزاح بھی استعمال کیا، لیکن ایک بات انہوں نے جب کی نا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال دی، اس پہ جناب کھوسا صاحب کے کمنٹس مجھے بارے ثبوت والا کامنٹ جو ان کا تھا، جب انہوں نے کہا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا مجمع میں کہ آپ نے 2 چادریں کیوں لی ہیں اور ہمیں تو 1 ملی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا جواب میں کہ بار ثبوت تم پہ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور جواب دیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 3 دفعہ شہزادی ہو چکا ہے اس کیس میں، 2 دفعہ، 1 دفعہ پہلی بینچ میں جمالی صاحب کی اور 2 دفعہ اس میں. آپ نے تمام ہیئرنگ سنی ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ٹھیک طریقے سے کیس لڑا ہے نعیم بخاری صاحب نے؟ میں سمجھتا ہوں بخاری صاحب نے بہت اچھے طریقے سے لڑا ہے، اور میں ایک اور چیز بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو جج صاحبان نے جتنی استقامت سے اس کو سنا ہے، اور ایک اور چیز بھی جتنا انہوں نے صبر کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ میڈیا میں انکلوڈنگ می ہم لوگوں نے جو ادھم مچایا ہے، اس کے باوجود جج صاحبان اس سے متاثر نہیں ہوئے. کیس بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید اچھے پہ رکھنی چاہیے، پاکستان انشاءاللہ اس سے آگے بہتر ہوگا. صحیح. نہال ہاشمی صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ان پر کسی نے الزام لگائے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بارے ثبوت آپ پر ہے، انہوں نے اپنی صفائی خود پیش کی. تو اب شریف فیملی اپنی صفائی دے گی، ایویڈنس جو ان سے مانگا جائے گا، جو منی ٹریل مانگی جائے گی وہ خود دیں گی، یا یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی نے تو ثبوت ہی نہیں دیا ہمارے خلاف؟ یقیناً شریف فیملی تمام سچائی اور ثبوت کو 2 وجہ سے، ایک تو ہم بلیو کرتے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان اور ان کی فیملی بلیو کرتی ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے اور رول آف لا پریویل ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی ہم پہ کافی احتساب ہو چکا ہے آمریت کے دور میں، مشرف کے دور میں، 70s میں ہم پہ بڑا احتساب ہوا جب اس ملک سے ہمیں بے دخل ہونے پہ مجبور کیا گیا، جب یہاں ان کے سارے جو کاروبار تھے اس کو نیشنلائز کر لیا گیا. 2 بار اس ملک سے انہیں فورسلی ایگزائل میں جانا پڑا. تو ہم جب بھی آئیں سچائی کے ساتھ ہیں، انصاف کے ساتھ ہیں، جو بھی ثبوت ہے، جو بھی آئین اور قانون کے تقاضے ہیں سارے ہم. لیکن پہلے جب سلمان بٹ ان کے وکیل تھے نواز شریف صاحب کے، اور ان سے پوچھا گیا ریکارڈ کہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں تو پتہ نہیں اونٹوں پہ کاروبار ہوتا تھا، پرچیوں پہ کاروبار ہوتا تھا. مطلب یہ اس وقت جواب تھا. 12 ملین کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا تھا. 12 ملین سلمان بٹ از سم ون ایلس، اینڈ جو پرائم منسٹر کی فیملی ہے ان کے اپنے کچھ اور معاملات ہیں. وکیل ہر جگہ پہ بالکل ہی اس طرح کی ترجمانی نہیں کر پاتا. جیسے آج میں نے دیکھتا رہا کہ آج ان کے سرکل میں میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، رائٹ اینڈ لیفٹ. علوی صاحب تھے میرے ادھر رائٹ ہینڈ پہ، سامنے شیخ رشید صاحب تھے، بالکل میرے سامنے عمران تھے، اور ادھر جہانگیر ترین تھے. بڑا اضطراب تھا. ہمارے نزدیک آ رہے ہیں. یہ ایک اور کام کیا انہوں نے باہر کی شرارتیں چھوڑ دیں، اندر انہوں نے شیری مزاری کو کھڑا کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جج صاحب ہمیں سیٹ نہیں ملتا، یہاں پہ سیٹ قبضے ہو جاتے ہیں، ہم کمرہ آئی بی کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہوتا. اور جبکہ تمام آگے سیٹ اور بیشتر سیٹوں پہ میرے بھائی اور ان کی پارٹی پر جمان تھی. یہ آئی بی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے جو وزراء تھے وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو لاسٹ لین میں تھے. میں اور شاید چودھری تنویر صاحب جو ہیں وہ سب آگے کے صفوں میں تھے، باقی سارے ان کے لوگ تھے. تو یہ ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں. جب کوئی چیز ان کے مطلب کی ہو تو یہ میرا بھائی وکیل ہے، رول آف لا کی بات ہے. دیکھیں
ریکارڈ آپ دیں گے ایک ایک چیز جو بات کی گئی ہے اس کا ریکارڈ ہوگا, تصدیق شدہ ریکارڈ ہوگا, وہ سارا کچھ. آج ہم تاریخ بنا رہے ہیں, بابا قوم کے بعد 58 تک کا ایک تاریخ بنا ہے, اور اس کے بعد ہم اور آپ بھی نہیں ہوں گے, آنے والی نسلیں پھر ایک تاریخ دیکھے گی. ان کی تاریخ میں تہمتیں اور الزامات ہوں گے, ہماری تاریخ میں حب الوطنی ہوگی, سچائی ہوگی اور رول آف لا کی جو بات ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا. صاحب پہلے یہ بتا دیں, آئی بی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ہے بالکل مزاری صاحب کو آپ کی پارٹی کو انہوں نے جو کمپلینٹ کی وہی تھی. دیکھیں کہ ان کے اپنے نہیں معلوم کا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے باہر تالا لگا ہوتا ہے, انہیں شکایت یہ کی کہ باہر تالا لگا ہوتا ہے, ہمارے سامنے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اندر جا کے. ایک بندہ پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے. عدالت نے تسلی کی ہے ان کی کہ بھئی کل سے وہ اس کو دیکھیں. اس کیس میں آپ کے خیال میں ایک جو بار بار ایک جو ان کی جسٹیفیکیشن ہے, یہ سوال بھی میرے ساتھ سن لیں علی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو دور دور تک نہیں. آج بھی یہ کہتے ہیں, مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا تو نام ہی نہیں آیا. آپ سمجھتے ہیں آپ نے کیس اسٹیبلش کیا ہے نواز شریف صاحب پہ یا ان کے بچوں پر بھی؟ ہمارے وہ پشتوں میں ضرب المثل ہے, وہ کہتے ہیں کہ اخیار مرغے نے گیری, یہ خون لگا کے شہید ہونے کی کوشش کر. شہزاد میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جو سم اور دادر کبھی سیف الرحمان صاحب کا ذکر پکڑی جاتی ہے تو دونوں پاؤں سے. کبھی پتہ ہے ہوا کیا ہے, سیف الرحمان کا ذکر آیا تھا یار میرے بھائی بات شیخ رشید صاحب نے کیا تھا سینٹر صاحب, اور مستقبل کے انشاءاللہ گورنر صاحب میری بات سن لیں. یہ بات سن کے ابھی کچھ دیر خاموش رہیں گے, خیالات میں چلے جائیں گے. مختصر بریک لینا جی. دیکھیں اس کیس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو 1999 کی ججمنٹ ہے التوفیق کی, جب یہ چارج اس پہ لگا تو شہباز اور عباس صاحب نے اس کو, ان کا نام اس میں آیا اس کیس میں. دیکھیں آپ کا میرا اگر کیس ہونا تو ہماری ہی پراپرٹی پہ چارج لگے گا. پھنستے یہ ادھر ہیں کہ میاں صاحب نے جو 2006 کی کیا نا خود ہی اپنے پیر پہ اس ایویڈنس کو جب آپ نے پروڈیوس کیا تو ججز نے یہی نہیں کہا کہ بڑا سالڈ ایویڈنس ہے, آج بھی انہوں نے یہی کہا یہ ثابت کرنا باقی ہے. ابھی تو ان کے وکیل شروع ہوئے ہیں, ابھی تو اس پہ یہ کوسچن ہو گئے. ایک یہ ہے, ایک جو ای میلز نکلی ہیں ICIJ کی, مریم نواز صاحبہ کی جو ای میلز ہیں, جس کو, اور ایک اور چیز بھی, اگر یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں اگر اس کو تہمت کا نام دیتے ہیں تو تہمت تو ہم نے نہیں لگائی, تہمت تو ICIJ نے. کیا آپ نے پاکستان کے باہر ان کو چیلنج کیا ہے؟ کیا چیلنج کیا ہے؟ ایک میں بریک لے لوں, کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ میں پوچھ لیتا ہوں ان سے. ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب کا آرگیومنٹ یہ ہے نہال صاحب کہ اگر یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں تہمت ہے, جھوٹ ہے, اور یہ آیا ہماری طرف سے نہیں ہے, ICIJ کی طرف سے, تو ان کے اوپر تو کیس کریں. اتنی بدنامی ہو رہی ہے آپ کی پارٹی کی, شریف فیملی کی, ان کو تو پکڑیں جا کر کے یہ کیا کیا. قطعاً ہماری بدنامی نہیں ہو رہی ہے, الحمدللہ ہم اس سے عزت اور آبرو کے ساتھ نکلیں گے. ہم اس لیے نکلیں گے, اور ہماری پارٹی کو کوئی لینا دینا نہیں. بدنامی تو ان کی ہو رہی ہے, ان کو آف شور آ گیا مارکیٹ میں. دیکھیے محمد نواز شریف صاحب کا کہیں ذکر نہیں ہے اس پاناما پیپرز میں. اب نمبر 2, حسین نواز صاحب نے خود آ کے اتنی کلیجہ تو یہ پیدا کرے, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا جائز کاروبار ہے. تو ہم نے کب کہا کہ پیپرز ریلیز ہونے سے ایک مہینہ پہلے انہوں نے 2 انٹرویو دے دیے. اچھا اب آپ دیکھیں 6 سال تک نہیں, کتنے 2006 سے لے کے 2016 10 سال تک انہوں نے نہیں بتایا آف شور کمپنیز کا. سب کو پتا تھا. نہیں, کس کو پتا تھا؟ کیا نہیں معلوم تھا لوگوں کو کہ ہمارے میاں صاحب کے والد صاحب کا سعودی عرب میں کارخانہ ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ میاں صاحب کے صاحبزادگان آف شور کمپنیز کا تو نہیں پتا؟ آف شور کمپنی سے تو بنتا ہے میرے بھائی. یہ تو جرت انہوں نے نہیں کی. جب لاہور میں 30 اکتوبر 2012 کو انہوں نے کہا, تقریر کیا ان کے چیئرمین نے, اور کہا آج سے ایک ہی وعدہ کرتا ہوں, میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. انہوں نے 4 سال جھوٹ بولا, اور اس سال آ کر کے انہوں نے کہا ہاں میری بھی نیازی سروسز لمیٹڈ کی آف شور کمپنی تھی. آف شور کمپنی کا گناہ ہے نہیں, آپ مجھے بتائیے آف شور کمپنی ہونا گناہ ہے کیا؟ جہانگیر ترین کے آف شور کمپنی نہیں ہے کیا؟ علیم خان کے آف شور بات صحیح ہے, ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے آف شور کمپنی کا بھی پاناما کے بعد پتہ چلا ہے. ہم فلیٹ نہیں چھپایا تھا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ICIJ کو ہم کیوں کیس کریں؟ ہم نے تو فلیٹ نہیں چھپایا تھا, انہوں نے 4 فلیٹ چھپائے. ان سارے لوگوں نے چھپایا, جہانگیر ترین نے چھپایا, علیم خان نے چھپایا, عمران خان نے اپنا گورنر صاحب آپ بات آپ یہاں تک کہ ان کی ہمشیراؤں نے چھپایا, سب کے پاس تھا جناب. گورنر صاحب یہ کریڈٹ آپ حسین نواز کو دیں. حسین نواز میں اتنی جرت تھی, اس نے کہا ہاں یہ ہمارے ہیں. جب اس کو پتا چل گیا, جب ICIJ کے نمائندے نے ان سے سوال کیا کہ یہ پیپرز ہیں, آپ بتا دیں آپ کی اس پہ کیا رائے ہے, یا آپ کے پاس یہ ہے, پتہ کیا اس میں سب سے جو ڈیمیجنگ چیز ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں حسین نواز صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, مریم بی بی ہوتی ہیں, نہیں ہوتی, قوم کو اس سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں اصل میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جو 1999 کی ججمنٹ ہے
جو شہباز صاحب اور عباس صاحب کا اس میں نام ہے اچھا نواز صاحب کا نام ہے اس میں ذکر ذرا سر میری بات جی۔ سن لینا گورنر صاحب، میری بات سن لیں. دیکھیں پلیز ڈونٹ ڈس اگریز. اللہ کرے آپ کو، دیکھیں کیوں عزت کی تمنا تو کوئی وہ بھی اعتراض کر کریں سکتا تو چھوڑ دیں اس پہ. اچھا چلیں دل سے کرنا ہے اعتراض. اچھا دیکھیں اصل جو کوشچن ہے نا شہزاد صاحب وہ یہ ہے کہ شہباز صاحب کو ہم نے پارٹی نہیں کیا، ہم تو اس کو نہیں کہہ رہے کہ نہیں کیا کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا. کوشچن یہ ہے کہ 1999 میں جب التوفیق کی $34 ملین کی پیمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میاں صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے 2006 کی بات کر کے اپنے آپ کو وہاں پھنسا لیا. 34 ملین کی پیمنٹ کیسے ہوئی؟ یہ کل جج نے سوال اٹھایا تھا. نہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ 2006 میں میری خاندان نے اس کو اون کیا ہے، 1999 میں آپ کا خاندان $34 ملین پے کر رہا ہے. آپ نے یہ چیز قوم سے کیوں چھپائی اور غلط بیانی کیوں کی؟ شیخ رشید صاحب نے کہا شاید اس کے پیچھے بھی کوئی قطری ہاتھ نکلے. انتہائی خطرناک چیز ہے. اور دوسرا جہاں تک قطری کا تعلق ہے، دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں اگر ہم عدالت میں نہ جاتے جی قطری کا خط کبھی سامنے آتا؟ کیونکہ میاں صاحب نے تو قومی اسمبلی میں یہ فرمایا تھا کہ حضور یہی ہیں وہ بہت چیزیں. ساری باتیں سامنے آئی ہیں عدالت جب یہ جانے کیس کے بعد عدالت ہوئی میں ہیں. گیا ہے، ورنہ قطری کا کسی کو نہیں ابھی پتا اور تھا. بھی سننے میں آیا کوئی اور بھی کوئی ثبوت وغیرہ بنایا جا رہا ہے. باری آئی ہے نا مخدوم کوئی صاحب اور کی، بھی اب دیکھتے ثبوت ہیں نا بنایا جا رہا ہے. اور کون کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں. مجھے ایک اور ایشو پہ بھی ذرا بات کرنی ہے. خواجہ آصف صاحب نے چند روز پہلے یہ کہا تھا ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ راحیل شریف صاحب کی جو بات ہو رہی ہے سربراہ بننے کی اسلامک ملٹری الائنس کی، وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے 2 روز پہلے، اور اس پہ یقیناً جو ہے نواز شریف صاحب کی رضامندی بھی ہوگی. سنیے کیا کہا تھا اس انٹرویو میں انہوں نے. ذرا راحیل شریف صاحب کا ذکر آیا تو انہوں نے سعودی الائنس کے وہ اب کپتان بن گئے، ان کو عہدہ مل گیا ہے. آپ حکومت سے پوچھ کے انہوں نے نہیں کی؟ مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا. میں یہ پرسوں ترسوں یہ چیز فائنلائز ہوئی ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن فائنلائز آپ کے یہاں ہوئی ہے ان کے یہاں ہوئی ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ہماری حکومت کی جو ہے اس میں یہ منشا سے ہوئی ہے؟ منشا شامل ہوگی، وہ انڈیپینڈنٹلی تو جا کے ایک. اور آپ کے منسٹر ظاہر ہے اس کا انوالو ہوگی؟ یہاں پہ تو امبیسڈر بھی جی ایچ کیو نومینیٹ کر ظاہر ہے، جی ایچ کیو نے بھی اوکے کیا ہوگا. یہ ساری کلیئرنس ہوتی ہے. 2 روز پہلے معاملات فائنلائز ہو چکے ہیں. ڈیفینیٹلی ہماری حکومت کی منشا اس میں شامل ہوگی. یہ خواجہ آصف صاحب نے 6 تاریخ کو کہا تھا. آج سینٹ میں ان کو جواب دینا تھا، تو سینٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم سے کسی قسم کا این او سی نہیں مانگا ہے راحیل شریف صاحب نے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور سرتاج عزیز صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ کسی قسم کی پیشکش نہیں کی گئی ہے راحیل شریف صاحب کو. یہ نہال ہاشمی صاحب کس طرح حکومتی وزیر اس طرح کے بیان دیتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں این او سی نہیں مانگا. سرتاج عزیز صاحب کچھ اور ہی بات کریں، وغیرہ پیشکش ہی نہیں کی گئی ہے. انتہائی مناسب بیان دیتے ہیں. میں آپ سے کون سا والا مناسب ہے؟ جو یو ٹرن آج لیا ہے وہ مناسب ہے یا 6 تاریخ والا؟ آپ کی جو برادری میڈیا، اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس طرح کی آپ میڈیا ہیں کہ آپ کو یہ علم میں نہیں تھا کہ ایک مسلمان عمرے کے لیے گئے ہوئے اور عمرے سے واپس آ جائیں گے، اور اتنے بے خبر تھے آپ لوگ کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا مومنٹ آپ شوز کر رہے تھے، اس شوز کے دوران راحیل شریف صاحب پاکستان میں آ چکے تھے. جی تو میں خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا 2 دن پہلے فائنلائز ہو چکا ہے معاملہ. جب خواجہ صاحب نے جس وقت بیان دیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا وہ سعودیہ میں. بٹ میں سعودیہ میں ہونے کی بات نہیں کر رہا. آج خواجہ آصف صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی ایک بات کی، اور فورن اس دن کیا بات کی تھی کیٹیگوریکلی؟ میں تو بڑا برا صحافی ہوں، لیکن گارڈین نے ان کو چھاپ دیا، ٹائمز آف انڈیا نے ان کو چھاپ دیا، یہاں پہ ڈان نے ان کو چھاپ دیا. دل پہ نہ لے، سن تو لیں. آپ کا چینل نہیں، کوئی اور چینل بھی تھا. آپ سن تو لیں. سرتاج عزیز صاحب نے بڑے 2 ٹوک بات کی ہے کہ بھائی اس طرح کی کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے. اور آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، مگر چونکہ آپ نے ایک ہائپ کریٹ کر دیا تھا، کم سے کم 50 ٹاک شوز اس پہ ہو گئے. ہائپ کریٹ کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب میں گیا ہوں، ٹھیک ہے، 3 ٹاک شوز میں میں گیا ہوں. تو میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش، 1 منٹ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ، آپ نہیں، آپ کے تمام برادری سے، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہ خدا را پہلے تحقیق کر لیا کریں. خود سوشل میڈیا کے پیچھے نہال ہاشمی صاحب خدا را یہ بات خواجہ آصف صاحب کو سمجھائیں کہ آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، کوئی بیان دینے سے پہلے سوچ لیا کریں. اگر نہیں پتا تو نہ بولیں. نہیں دیا تھا انہوں نے فیک خبر پہ، ایک من گھڑت خبر پر انہوں نے کہا اسرائیل کو نیوکلیر سے اڑا دیں گے، تو خواجہ آصف صاحب کو بولے کیا سرائیہ نہ دیا کریں. وہ ڈیفنس منسٹر ہیں. شہزاد میاں انہوں نے بیان نہیں دیا تھا. ایک چینل پہ وہ گئے تھے، اینکر صاحب نے ان سے بات کی. اینکر نے ان سے 1 منٹ اینکر نے پوچھا تھا، انہوں نے خود نہیں تو پوچھے گا نا سوال کیوں گئے، کس لیے گئے، کل ہم پتا کریں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے پھر ایسی ہوا میں فائر کر دیا ہے نا. بٹ ایز اے ڈیفنس منسٹر آج انہوں نے بڑے مدلل جامع جواب. یہ اس ایشو پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن حکومت کی وجہ سے یا نہیں ہے؟ مختصر میں اس پہ عرض کرتا ہوں.
مجھے جو لگتا ہے انہوں نے جان کے یہ خبر دی ہے، یا یہ انہوں نے کوئی لیک تو میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن انہوں نے یہ جو ایک چھوڑی ہے نا ہوائی سی، یا جو ایک بات انہوں نے کی ہے، یہ ایک مقصد کے لیے ہے. شاید جو جنرل راحیل صاحب کے ساتھ ان کا کوئی لو لاس نہیں تھا، ایوری بڈی نوز دس، اور بعد از ریٹائرمنٹ ظاہر ہے وردی میں شاید ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. بعد از ریٹائرمنٹ مجھے لگتا ہے کہ حکومت ڈونٹ لیکس ٹائپ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک فیبریکیٹڈ نیوز بنائی گئی. آئی ڈونٹ نو کہ فیبریکیٹڈ ہے یا نہیں، لیکن اس موقع پہ ڈیفنس منسٹر کا اس کو لیک کرنا لگتا یہ ہے کہ وہ راحیل صاحب کی جو ایک ریپوٹیشن ہے اس کو کرنا چاہتے. دیکھیں فائنلی سینس پریویلڈ، اور آج سینٹ میں انہوں نے جو ہے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز بنتی ہے جس سے اسلامی دنیا اکٹھی ہوتی ہے وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایران اس میں ہو. ایران اس میں ہوگا تو پھر شک نہیں ہوگا. لیکن ابھی جو ہے وہ سب کچھ کھل کے سامنے نہیں آیا، اور ڈیفنس منسٹر یہ بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ چاہتے تھے کہ جنرل راحیل صاحب کی عزت کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ ضرب لگائی جائے، کیونکہ وہ کیوں ضرب عضب کر گئے، کیوں ضرب عضب کر گئے. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اس بریک کے بعد فیصل صالح حیات صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. 14 سال کے بعد پیپلز پارٹی میں واپسی ہوئی ہے، اور ان 14 سالوں میں آصف علی زرداری کے خلاف، پیپلز پارٹی کے کرپشن کے خلاف ایک نہیں کئی مرتبہ بات کی. وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ان سے سوال بھی کریں گے. اس پہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اب ہم بات کریں گے فیصل صالح حیات صاحب کے حوالے سے. بڑے ہی سیزنڈ پارلیمنٹیرینز ہیں، 6 مرتبہ منتخب ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، اس کے علاوہ کئی وزارتوں پہ بھی رہے ہیں، اور ایک لمبے عرصے تک وابستہ رہے پیپلز پارٹی سے. پھر 2002 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنا لی، اور پھر کافی کا حصہ بھی بنے، اور اس دوران جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے کئی الزام لگاتے رہے، اور آصف علی زرداری صاحب پر بھی تنقید کرتے رہے. لیکن ایک مرتبہ پھر اب وہ پیپلز پارٹی میں واپس آ گئے ہیں، تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا تبدیلی آ گئی ہے پیپلز پارٹی کی پالیسیز میں جس کی وجہ سے وہ واپس آئے ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل صالح حیات صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی شکریہ آپ کا. جی فیصل صاحب، آپ سے سوال کرنے سے پہلے آپ کے پروگرامز کے ماضی کے پروگرامز کی چند کلپس ہیں میرے پاس، وہ میں سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ سے سوال کروں گا. سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ موجودہ حکومت ملکی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے، تو اسی کرپشن کا حصہ بن گیا. میں نے جو بات کہی ماضی میں اسے کسی بات سے بھی میں پیچھے نہیں. کرپٹ حکومت پاکستان کی 63 سالہ تاریخ میں نہیں آئی. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہمارا یہ سٹینڈ ہو تو ہم کیسے ان کے ساتھ مفاہمت کر سکتے ہیں. اور اچھا جی، پہلے زرداری صاحب کی کرپشن کے ہم قصے سنتے رہے، پھر گیلانی صاحب کی اب کرپشن کے قصے ملتان تانے بانے جا کے ملتے ہیں. لوگ میرے خیال میں زرداری صاحب کو تو بھول گئے. اب تو زرداری صاحب تو اب ایک فرشتہ لگتے ہیں یسر گیلانی صاحب کے سامنے. اور کیا بولوں. یہ 4 کل ہیں اور یہ آیت الکرسی ہے. یہ اس میں رمضان کے مہینے میں میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پلانٹ آ رہے ہیں یہ سارے آصف علی زرداری اور یسر رضا گیلانی کے کرونیز کے ہیں. انور مجید ہیں، اس میں اقبال زیڈ احمد ہیں، اس میں اور لوگ ہیں جن کی آ رہی ہے. اس میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے کہیں انور مجید کا پلانٹ کوئی نہیں ہے. یہ اس میں ہاتھ رکھ کے کہہ دیں. جی فیصل صاحب، کوئی موقع آپ نے نہیں چھوڑا ان 14 سالوں میں پیپلز پارٹی کو کرپٹ کرنے کا. کرپٹ ترین جماعت، 63 سال میں اتنی کرپشن کبھی نہیں دیکھی گئی. آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ گیلانی صاحب کی جو کرپشن ہے انہوں نے زرداری صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا. پھر جوائن کیوں کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ شہزاد صاحب، آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ نے غالباً 8-10 منٹ ہوں گے. اب اس 8-10 منٹ میں آپ سے میں کیا بات کروں؟ مجھے اگر آپ بہت ٹائم ہے، یہ 10 منٹ آپ بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا. نہیں 10 منٹ بہت نہیں ہے. اینی وے، کیونکہ میں آپ کو عرض کروں، مجھے لگتا ہے کہ آپ اینکروں کے پاس اب اور مواد ختم ہو گیا سوائے یہ بار بار یہ دکھانے کے علاوہ. کل سے میں یہ کہہ چکا ہوں، کل بھی مختلف ٹی وی پروگراموں میں، آج بھی میں آپ کو بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں ایک تو اپنا آپ ریکارڈ درست کر لیں کائنڈلی آپ سب. میری استدعا ہوگی آپ سے کہ میں ابھی 2017 میں جوائن نہیں کرا پیپلز پارٹی. میں اس سے پہلے 2011 میں میں پاکستان مسلم لیگ کاف میں تھا. اس وقت بھی میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری جماعت نے اشتراک کیا تھا جب ہم کیبنٹ میں شامل ہوئے تھے. میں خود منسٹر تھا اس کیبنٹ میں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بتا دوں، وہ میری جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم نے کابینہ میں شامل ہونے، ہم نے گورنمنٹ میں شامل ہونے پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں اس جماعت میں تھا پاکستان مسلم لیگ کاف میں.
میں شامل ہو گیا اس میں کیونکہ میری جماعت تھی. اس کے بعد میرا اپنا دوسرا فیصلہ تھا, اور یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں شہزاد صاحب کبھی آج تک یہ نہیں ہوا کہ میں ایز اے سٹنگ منسٹر اسی رینٹل پاور کیس کو پرسیو کرتا رہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2011 جو میں نے 2009 میں شروع کیا تھا. 2011 میں میں جب منسٹر بنا میں نے پورا 2011 اس کو پرسیو کیا اور 2012 اس کو پرسیو کیا, اور 2012 مارچ میں اس کا فیصلہ آیا ہے کرپشن کے حوالے سے اس منسٹر کے خلاف. تو یہ میرا ذاتی فیل تھا جو میں آپ کو اب بتا رہا ہوں. وزارت اپنی جگہ پہ, میں نے اپنے ذاتی ضمیر کو, تو یہی میں نے جو اپنے آپ نے مائنڈ کو, راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف کیا تو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی پھر یہی مہم چلائیں گے پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے. آپ نے بات کیا تو مجھے بات کائنڈلی مکمل کرنے دیں. آپ نے ورنہ مجھے پروگرام میں لیا کس لیے؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو مجھے بات کرنے دیں, میرے سن لے بات. جی جی نہیں میں نے جواب نہیں دیا. میرا جواب تب میں ختم کروں گا جب میں بتاؤں گا آپ کو. میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں, آپ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. یار میرے بھائی اس طرح پروگرام نہیں چلتے. میری پوری بات کریں فیصل صاحب. میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے بات کرنے دیں گے ورنہ چھوڑ دیں پروگرام. پھر آپ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, میں کہہ رہا ہوں بات کریں فیصل صاحب, میں کہہ رہا ہوں آپ سے بات کریں. میرا اپنا, میں نے ایز اے منسٹر آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی ایز اے سٹنگ منسٹر اسی گورنمنٹ کے منسٹر کو میں نے سپریم کورٹ لے کے گیا ہوں. اب بات آتی ہے, اب میں پیپلز پارٹی, میں اور میرے فیملی کے جو دیگر ممبران ہیں جس میں خالد کھلل صاحب ہیں, میرے بھائی ہیں سعید اسد حیات صاحب, اور میرے کزن ہیں حیدر علی کھلل صاحب. ہم زرداری صاحب سے ملے ہیں, بلاول سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. ہم پارٹی میں شامل کیوں ہو رہے ہیں اس کی ایک بڑی کلیئر وجہ ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی میں ایک بنیادی تبدیلی نظر آئی ہے. ہمیں پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل ڈائریکشن ہے اس میں ایک فنڈامنٹل چینج نظر آیا ہے, اور وہ چینج نظر آیا ہے بلاول بھٹو کے شیپ میں, ان کی صورت میں. انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا ہے, وہ پارٹی کا فیس ہیں, وہ پارٹی کا چہرہ ہیں. وہ محترم بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے ہیں. ان میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آج سندھ سے باہر جو اس کا حال ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے, اس کے جو حالات ہیں. یہ واحد شخص ہیں بلاول بھٹو جو کہ پارٹی کے ان فارچونز کو جو کہ ٹمبل کر چکے ہیں ان کو ریسٹور کر سکتے ہیں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ریوائیو کر سکتے ہیں. ہمارا جو پرانا جالہ ہے بھٹوازم پہ بلیو کرتا تھا, جس کا فلسفہ تھا بھٹوازم سیاست کا, اس بھٹوازم کو واپس ریوائیو کر سکتے ہیں. پارٹی کے جالے کو, پارٹی کے ورکر کو, غریب کارکن کو باہر نکال کے لانا ہے, اس کو عزت دینی ہم نے. یہ فنڈامنٹل چینج ہے, یہ فنڈامنٹل چینج ہے, یہ فنڈامنٹل فرق ہے پیپلز پارٹی میں, جس وجہ سے آج ہم پیپلز پارٹی کی طرف ہم نے رخ کیا ہے. اور تو ہمیں کوئی مجبوری نہیں تھی, میں آپ کو پھر بتاؤں. دوسری دیگر پارٹیز بھی ہیں, مین اسٹریم پارٹیز, جن کی ہمیں آفر تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی جو پالیسی آپ کو وہ واپس آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن فیصل صالح حیات صاحب, رؤوف کلاسرا صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب میں انہوں نے آپ کا بھی انٹرویو کیا تھا, اور آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ بتایا تھا رؤوف کلاسرا صاحب کو اس انٹرویو میں کہ 2002 کے انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو کے خلاف آپ نے بغاوت اس لیے کی تھی کیونکہ انہوں نے چھوٹے موٹے مفادات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلا تھا. یہ آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا رؤوف کلاسرا صاحب کو, انہوں نے آج اس کو دوبارہ اپنے کالم میں پبلش بھی کیا ہے. آپ سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ لغاری صاحب نے جب حکومت ختم کی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی, تو اس وقت کرپشن تھی یا نہیں تھی؟ تو آپ نے کہا بالکل تھی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور اس وقت کرپشن میں بھی زرداری فیکٹر سب سے اہم تھا. تو یہاں محترمہ بے نظیر بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بھی آپ کی رائے آپ خود ہی بتا چکے ہیں لوگوں کو. آپ اس کو مجھ سے کیا جواب چاہتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے. آپ ان باتوں پہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے چھوٹے موٹے مفادات کے لیے جو ہے وہ لیتی تھی ان سے, اس بات پہ آج آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں, آج آپ اس بات پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے کرپشن میں ملوث تھے؟ رؤوف کلاسرا صاحب کی جو کتاب ہے, رؤوف کلاسرا میرے سامنے آ کے مجھے بات کر لیں, میں ان کو جواب دوں گا. میں نے نہ ان کی کتاب پڑھی ہے, نہ مجھے اس کتاب کا کوئی علم ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا. اور جو انہوں نے آپ مجھ سے جو میرے مناسبت سے جو بات آپ نے ان کو کوٹ کی ہے, میں نے ان سے یہ بات کہی ہی نہیں. آئی ڈونٹ نو وہ انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کر دی ہے, لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ایشو میری بات سنیں, ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آج ہم ایک نیا سیاسی آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں جو پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں؟
میرے بھائی آج پنجاب میں دیکھیے پیپلز پارٹی کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. سر یہ فیصلہ تو آپ کا ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے. ہم صرف آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے اس بیان پہ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے جو آپ نے بار بار کہے کہ کرپٹ ترین حکومت تھی پیپلز پارٹی کی. میں پیپلز پارٹی میں اور میری فیملی ایک جوائن کرنے جا رہی ہے. یہاں کوئی مٹھائی نہیں بانٹی جا رہی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طرف سے جس کو ہم کھانے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں تک بڑی لمبی سٹرگل ہے پنجاب میں. ہم نے پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم نے کوئی چون کے یہاں پہ کوئی مربے یہاں پہ اکٹھے ہوئے جو ہم نے کھانے جانا ہے. یہ تو ایک اسکریچ سے ہم نے پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے پنجاب میں. اور اس پوزیشن پہ لے کے جانا ہے. مجھے بات کرنے دیں, اس لیے میں نے کہا آپ مجھے بیچ میں تھی یا نہیں تھی اس کا جواب شہزاد صاحب آپ ٹوکتے رہیں گے بیچ میں تو میں کیا بات کروں گا آپ سے. میں نے آپ کو ایک بات میں نے روف کلاسرے کے حوالے سے آپ کو جواب دے دیا ہے. میں اس کی فلسفی سے سبسکرائب نہیں کرتا. اگر روف کلاسرے مجھ سے بات کرے گا میرے سامنے بات کرے میں بھی ان کے متعلق شاید 2-4 باتیں آپ کو بتا دوں. چھوڑیں اس بات کو. میں کیونکہ اس پر پروگرام میں نہیں بیٹھے ہوئے جب آ کے بیٹھے آمنے سامنے بیٹھیں گے. سنیں میری بات جب میرے سامنے آئیں گے. میں نے کتاب وہ نہیں پڑھی اس لیے میں کمنٹ نہیں کروں گا. میں نے بتا دیا آپ کو وہ ایک ریلیونٹ ایشو. میں آپ کو سیاسی بات کریں میرے ساتھ. آپ مجھے یہ بتائیے اب یہ جو بات ہے آپ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا کہ ہم الٹا لٹکا دیں گے. کیا آپ کو کبھی کسی کو ہمت ہوئی ہے شہباز شریف کو پوچھنے کی کہ تمہارے وعدے کدھر گئے؟ جی سر بہت دفعہ پوچھا لیکن آپ کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بیان دیا تھا وہ بیان پہ پورا نہیں ہے. ہڑپ اور جو کڑوا ہے اس کو تھوک دے دے. ایک تو میرے بھائی آپ میرے لیے نہ اس میں کچھ میٹھا ہے نہ کڑوا ہے. اس طرح فیصل صاحب میرے لیے کچھ میٹھا ہے نہ کڑوا ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بات نہیں ہوتی کہ آپ ان بیانات پہ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے. یا دیکھیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے جواب دینے دیتے ہیں. مجھے جواب دینے دیں گے تو میں جواب دوں گا نا یار. آپ بیچ میں جب اڑاتے رہیں گے چیزوں کو تو میں کیا جواب دوں گا آپ کو. ایک جواب دیتے ہیں ایک کٹسی ہوتی ہے شہزاد میرے عزیز. آپ مجھے بات مکمل کر دیں. میں نے کافی ٹائم دیا آپ کو جواب دینے کا. پھر آپ اٹکا دیتے ہیں. نہیں یہ آپ کے مطابق ہے نا. میں بھی تو آپ کا گیسٹ ہوں. کٹسی ہوتی ہے مجھے جواب دینے دیں. ورنہ مجھے دیکھیں میں نے تو نہیں آپ کو کہا کہ میرا پروگرام کریں. آپ ہی نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں. تو اگر آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو مجھے کٹسی سے آپ سنیں مجھ سے. مجھے سنیں آپ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی بات ہے. یہ ایک سیاسی فیصلہ ہم نے کیا ہے. ہم نے پارٹی میں گئے ہیں. ہمارے پاس اور بہت سارے آپشن موجود تھے. یہ نہیں کہ صرف پیپلز پارٹی کا آپشن موجود تھا. ہم نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کہ پیپلز پارٹی کے مشکل حالات ہیں آج. پیپلز پارٹی کے لیے کوئی آسان کام نہیں یہاں پہ پنجاب میں اپنے آپ کو ریزلٹ کرنا. میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق ہے اور وہ دیرینہ تعلق کسی بھی طرح سے کسی کرپشن کسی نیپوٹزم کسی بیڈ گورننس کے حوالے سے میں وہ نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا. میں نے قربانیاں دی ہیں. میں نے جیلیں کاٹی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے عرصے دراز سے. میرا ایک کمفرٹ لیول ہے. میرا ایک سیاسی تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی کا ورکروں کے ساتھ میرا ایک دیرینہ تعلق ہے. میرے ساتھ وہ جیلوں میں رہ چکے ہیں قلعوں میں رہ چکے ہیں. تو میں تو اس لیے میں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں پیپلز پارٹی میں اپنے آپ کو فیصل صاحب ٹھیک ہے مجھے ایک سیاسی بات کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کیا واقعی پیپلز پارٹی کو اس وقت بلاول بھٹو صاحب لیڈ کر رہے ہیں زرداری صاحب کے آنے کے بعد یہ اناؤنس کرنے کے بعد کہ میں پارلیمنٹ میں بھی آؤں گا الیکشن لڑ کے؟ آپ کے خیال میں واقعی اس وقت پارٹی کا فیس اور پارٹی کو لیڈ کرنے والی شخصیت بلاول کی ہے یا زرداری صاحب کی ہے؟ جی میرے مطابق ان کو لیڈ پارٹی کو لیڈ بلاول صاحب کر رہے ہیں بلاول بھٹو کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. زرداری صاحب پیچھے بیٹھے ہیں. ان کا ایک رول ہے پیچھے بیٹھ کے ان کو ایڈوائز کرنا گائیڈ کرنا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور آپ کی میں ذرا آپ کی کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کر دوں. کرپشن کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی ہیں نا یہ کرپشن اور بیڈ گورننس کے حوالے سے پیپلز پارٹی اس کا خمیازہ بھگت چکی ہے میرے بھائی 2013 کے الیکشن میں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں. کیا میں نے جو اس وقت باتیں کی تھیں میں ان سب باتوں کو اون کر رہا ہوں. میں کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. میں سب باتوں کو اون کر رہا ہوں. 2013 میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے کیا حالات تھے. اور میں نے اگر پیپلز پارٹی میں ہم پہلے بھی شامل ہو سکتے تھے. ہم پہلے شامل کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں ہم اس لیے نہیں ہوئے کہ بلاول بھٹو صاحب نے اب انٹری دی ہے پیپلز پارٹی میں. اور مجھے نظر آیا ہے کہ بلاول بھٹو ہی وہ شخصیت ہیں اور وہ فرد ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو کامیاب پالیسیز میں. ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.